अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, आज वफाकी हुकूमत ने इत्तेहादी जमातों और काबीना से मुशावरत और काबीना से मंजूरी के बाद जो बजट है वो पार्लियामेंट में पेश कर दिया है। इससे कबल भी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ मुशावरत भी हुई, मुलाकातें भी हुई और आज भी पार्लियामेंट हाउस के अंदर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ मुलाकात हुई और जो चंद नुकात थे उस हवाले से कहा जा रहा है कि मज़ीद जो बातें हैं वो भी सामने आईं। इसी के साथ साथ जो अपोजिशन और इत्तेहादी जमातें हैं उनके अपने भी अलग अलग इजलास हुए, जिसमें पार्लियामेंट के अंदर जो उनकी सियासी जमातों की जो स्ट्रेटजी होगी उसको हतमी शक्ल दी गई। और साथ ही साथ हमने देखा कि आज पार्लियामेंट हाउस के करीब जो है वो मुजाहरे भी हुए, सरकारी मुलाजमीन के लाठी चार्ज भी हुई और बाज़ जो सरकारी मुलाजमीन हैं उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, उनको रोका भी गया। पार्लियामेंट के अंदर भी वज़ीर ख़जाना से सवालात किए गए कि बजट किस तरह होगा, किस हद तक रिलीफ होगा, इस तरह के सवालात भी किए गए, लेकिन बाज़ सवालात के वज़ीर ख़जाना की तरफ से जवाबात नहीं दिए गए। लेकिन पहले जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे थे और जो अब बजट हमारे सामने आ रहा है, जो अदाद व शुमार हमारे सामने आ रहे हैं, क्या ये उन अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों के एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हैं या अभी बहुत से चैलेंजेस जमातें समझती हैं कि वो बाकी हैं जिनको दूर करना होगा? तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया झगड़ा साहब, आपने वक्त निकाला। सर, बजट के हवाले से आपने देखा कि कई रोज़ से इजलास भी होते रहे, इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, उनको दूर किया जाता रहा। 2 मरतबा तारीख़ में तब्दील हुई, आपके इल्म में है। उस हवाले से भी कई सवालात उठ रहे थे, लेकिन फिर कहा गया कि इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत अभी होना है, इसीलिए बजट जो है वो आज पेश किया गया। अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं सर, जो इस वक्त आदाद व शुमार सामने आ रहे हैं, आप यही कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे वफाकी हुकूमत से? मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। एक्सपेक्टेशंस हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती। जब आप किसी से कुछ नहीं एक्सपेक्ट करते और वो कुछ नहीं देता तो एक्सपेक्टेशंस पूरी हो जाती। ठीक है, लेकिन झगड़ा साहब, ओवरऑल हम हमेशा जब भी बजट पेश होता है तो आइंदा साल जो है उस हवाले से बात करते हैं, आदाद व शुमार सामने रखते हैं। लेकिन कल जो इक्तिसादी सर्वे पेश हुआ उसमें अगर आप देख लें, जो गुर्बत की शरह है उसका भी जिक्र किया गया है, बाकी चैलेंजेस का भी जिक्र किया गया है। तो जो गुज़रा हुआ साल है कि उसमें कितनी हुकूमत कामयाब रही, टारगेट हासिल हुए या नहीं हुए, आप समझते हैं कि उस पर बात नहीं होती? यार फिलहाल तो नादिर, पाकिस्तान में किसी चीज पे बात नहीं होती क्योंकि सच बात करने की कीमत जो है वो काफी बढ़ा दी है। लेकिन बजट पे करते हैं कोशिश, या इस हुकूमत की माशी कारकर्दगी पे कर लेते हैं। वैसे हमें करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि शर्म की बात है जब कर्जे लेने को, IMF की किस्त आने को मनाया जाता है। तो कौन मना रहा है? यही हुकूमत मना रही है ना। ठीक है। दूसरी बात यह है कि यही बात जो है वो बाकी भी हुकूमत के मिनिस्टर्स जो हैं वो करते रहे हैं। ठीक है जी, ख्वाजा आसिफ ने यहां तक कह दिया कि एक एक ट्रांसफार्मर के 80-80 हजार रिश्वत इनके हल्के में आ रही है। और सोच ली कि डिफेंस मिनिस्टर कितने बेबस होंगे कि वो ट्विटर पे ये काम जो है वो कह रहे हैं, रादर देन कि वो अपने कॉलीग से बात करें। ठीक है, तो अवाम तक तो बहुत दूर जाने की बात है। लेकिन अगर हम नादिर बड़ी बात करें, आप ये देख लें कि 4 साल में इस हुकूमत के पास वोट तो नहीं था, लेकिन ये मौका जरूर था कि जो कहा जाता है कि जिस हुकूमत पे पॉलिटिकल प्रेशर ना हो वो मईशत की सिमत ठीक करती है। हालांकि मेरा ये मानना नहीं है, लेकिन जिनका भी ये मानना है, देख लें 4 साल बाद, ये पहले 4 साल हैं पाकिस्तान की तारीख के नादिर जब 4 साल मुसलसल हमारा ग्रोथ रेट 4% के बाद से कम हो। 1 साल मनफी में था और 3 साल अगर इनके फिगर मान भी लें 2%, 3% और ये अभी 3.5 या 3.7%। ये जो पाकिस्तानी अवाम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तकलीफ से उनकी बस हो गई है, ये वैसे नहीं हुई है। ये इसी इकोनॉमिक सर्वे में, ये इसी से मैं आपको फिगर्स कोट कर रहा हूं। 48 की जंग के बाद ऐसे नहीं हुआ, 65 की जंग के बाद ऐसे नहीं हुआ, 71 की जंग के बाद ऐसे नहीं हुआ।
کووڈ میں بھی ایسے نہیں ہوا. کووڈ میں 1 سال اکانومی جب سگڑی, اس کے بعد 2 سال ہم نے آپ کو 6% گروتھ. کبھی ایسے نہیں ہوا. معاشی ویژن کیا ہے؟ کل جیسے آپ نے کہا, اورنگزیب صاحب نے کہا کہ جی ہم نے ٹیکس کلیکشن ڈبل کر دی ہے. اگر آپ نے ٹیکس کلیکشن ڈبل کر دی ہے تو پھر آپ صوبوں پہ 3,000 ارب روپے کا بوجھ کیوں ڈال رہے ہیں؟ پہلے 2,000 سرپلس کا, ابھی جو ہے وہ 1,000 سے 2,000 ان سے لٹرلی پیسے لے رہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹیکس بیس ڈبل کیا. وہ تو ان کو بھی پتا تھا کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں نادر, کیونکہ میں آپ کے سامنے جو کیمرہ مین بیٹھے ہیں, یہ جو جتنی پبلک دیکھ رہی ہے, ٹیکس انہوں نے کیسے زیادہ کیا ہے وہ ہمیں پتا ہے. کیونکہ جو ہماری آمدن ہوتی ہے اس کا ابھی تقریباً آدھا جو ہے وہ اسٹیٹ لیتی ہے. ہر بار جب ہم پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ دلی میں ابھی بھی 300 روپے سے نیچے کا پیٹرول ہے اور یہاں پہ 400 روپے کا اوپر ہے, اور وہ اس لیے نہیں کہ عالمی منڈی میں قیمتیں زیادہ ہوئی ہیں, وہ اس لیے کہ یہ اس جنگ میں بھی ٹیکس بڑھا رہے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ ٹیکس کیسے یہ زیادہ کلیکٹ کرتے ہیں, اور یہ بھی ہمیں پتا ہے. ٹھیک ہے جھگڑا صاحب, لیکن کل جو اقتصادی سروے پیش ہوا یا جو اعداد و شمار آ رہے ہیں, جس میں غربت کی شرح کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ 28.9% تک پہنچی ہے. اسی طرح ایک فگر آتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ جو یوتھ ہے وہ پاکستان چھوڑ کر باہر جا رہی ہیں. کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جو آج کے بجٹ کے بعد آپ کو خدشات ہیں کہ وہ زیادہ سفر کریں گے, یا اوورآل آپ کے خدشات کیا ہیں؟ یہ غربت کی شرح ہو یا پھر یوتھ کا ملک چھوڑ کر باہر جانے کے حوالے سے؟ نادر, پہلی بات تو یہ کہ ہم اکنامک پالیسی کو نہیں جو ہے وہ اکیلے میں دیکھ سکتے. اس کا ہمارے نظام سے, ہمارے آئین کی امپلیمنٹیشن سے, رائٹ سے, فریڈم آف سپیچ سے, ان سب سے تعلق ہے. دیکھیں ہم بہت سی جگہ جب انڈیا کے ساتھ جنگ ہو ہم سٹیٹ کے حق میں چپ رہتے ہیں. جب افغانستان کے ساتھ جنگ ہو اور اس کی معیشت کا اثر ہمارے صوبے پہ ہو ہم سٹیٹ کے حق میں چپ رہتے ہیں. جب کشمیر میں جو مسئلے چل رہے ہوں ہم کوشش کرتے ہیں کہ غلط بات نہ کریں تاکہ دشمن جو ہے وہ فائدہ نہ اٹھائے. جب جی بی میں, کراچی میں, اسلام آباد میں سویلینز پہ گولیاں جو ہے وہ چلائی جائیں ہم چپ رہتے ہیں تاکہ جو ہے وہ کوشش کریں کہ ریاست کمزور نہ. لیکن کہیں نہ کہیں یہ ذمہ داری ریاست کی بھی بنتی ہے نا کہ وہ اپنی پالیسی دیکھ لے. تو یہ جو مایوسی کا عالم ہے, ایک تو اس میں یہ وجہ ہے. دیکھیں آج کی دنیا میں کوئی ایسے نہیں ہے جو کہ دیکھ نہیں سکتا کہ باقی دنیا کیسے ہے, پاکستان کیسے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس بجٹ کو دیکھ لیں تو آپ مجھے بتا دیں کہ کیا ٹیکس انفیئرنیس ختم ہوئی؟ اگر ٹیکس انفیئرنیس ختم نہیں ہوئی تو نہ آپ کا لوکل انویسٹر انویسٹمنٹ کرے گا اور نہ اس کا انٹرسٹ ہوگا پاکستان میں اپنا بزنس بڑھانے کا, اور نہ جو ہے وہ کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی. یہ پی ایم ایل این نے ماشاءاللہ اپنا ریکارڈ جو 1993 سے شروع کیا ہے اور پھر 97 سے 99 پھر 2013 سے 18, یہ واحد پارٹی ہے کہ جب یہ آتی ہے تو $1 کی انویسٹمنٹ پاکستان میں زیادہ نہیں ہوتی. کیوں؟ اچھا جھگڑا صاحب, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کی وہ یہ دعویٰ بھی کرتی ہے, کہا بھی جاتا ہے کہ جو NFC ہے یا صوبے ہیں وہ ان کی ریڈ لائن ہے. پھر حال ہی میں جب NFC کے حوالے سے قانون سازی کی باتیں ہوئیں اور کہا گیا کہ شاید 18ویں آئینی ترمیم میں کوئی مزید ترمیم ہوگی, 28ویں آئینی ترمیم, تب بھی اس پر بڑے تحفظات سامنے آئے. لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ جو صوبوں سے رقم لی گئی ہے یہ انڈائریکٹلی NFC پر کٹ ہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنے مطالبات منوانے میں کامیاب ہوئی یا وفاقی حکومت NFC پر کٹ لگانے میں کامیاب ہوئی ہے انڈائریکٹلی؟ لیٹس کال a spade a spade. جب لوگ حکومت میں سیاسی مجبوریوں سے ہوتے ہیں نا تو کوئی کسی کی ریڈ لائن نہیں ہوتی. ریڈ لائن کے لیے آپ کو پش بیک کرنا پڑتا ہے. آپ کو میں یاد دلاتا ہوں جو کہا جاتا تھا میرے 2022 کے خط کا معاملہ مفتاح اسماعیل کے ساتھ. جی, مفتاح اسماعیل کے ساتھ میری آج بھی اچھی ریلیشن شپ ہے. بیچ میں ہماری ایک مس انڈرسٹینڈنگ ضرور ہوئی تھی اس کنٹروورسی کی وجہ سے, وہ آج اس لیے اچھی ہے. کل ہم شام کو ملے تھے
کہ وہ مجھے رسپیکٹ کرتا ہے, میں اس سے رسپیکٹ کرتا ہوں. اگر اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو میں نے پش بیک کیا تھا وہ اپنے صوبے کے حق میں کیا تھا تاکہ وہ دروازہ نہ کھلے کہ فاٹا کے پیسوں پہ ڈاکہ ڈالا جائے, کہ میں اپنے صوبے کے NHP رائٹس کے لیے کھڑا ہوں, تو وہ آج میرے ساتھ اس کے اچھے تعلقات نہ ہوتے. اب دیکھیں یہ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خط لکھنا یا IMF کے حوالے سے جو آپ کا فیصلہ تھا وہ بڑا درست تھا؟ ضروری ہے نادر, اگر 1 منٹ دے دیں اس پہ. جی جی یہ اسی لیے ہوا ہے کہ 28ویں ترمیم نہیں ہوئی, ہو جائے گی, وہ بھی آگے ہو جائے گی, آپ کو پتہ ہے, اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کیسے ہوگی. اگر پیپلز پارٹی جو ہے ایک جمہوری پوزیشن لینے میں نہیں انٹرسٹڈ, تو یہ انہوں نے ٹال ہی دیا ہے 2-3 مہینے. مسئلہ یہ ہے, مجھے اس میں مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں اسٹریٹجک نیچر آف ورک کے لیے یا ڈیفنس کے لیے زیادہ پیسے چاہیے. 3,000 ارب نہیں, 4,000 یا 5,000 یا 10,000 ارب ڈیفنس کا بجٹ کر دیں اگر وہ پاکستان کی دفاع کے انٹرسٹ میں ہے, لیکن ریفارم بھی ساتھ پاکستان کے دفاع کے انٹرسٹ میں. مجھے یہ بتا دیں, اور میں اس پہ ابھی کھلی بات کرتا ہوں نادر, سرکار میں 10 لوگ بھرتی ہوتے ہیں, وفاق میں بھی صوبوں میں بھی ایک کام کرتا ہے, چاہے وہ 22 گریڈ کے افسر ہوں, چاہے وہ اوپر سے نیچے تک کا سٹاف. 4 سال یہ حکومت رہی ہے. شہباز شریف پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہے جو ایز پرائم منسٹر 5 بجٹ پیش کر رہے ہیں مسلسل, کسی نے نہیں کیے. حکومت کی سائز کم کرنے کے لیے, اصلی اخراجات کم کرنے کے لیے کیا کیا؟ اگر واقعی کرتے تو یہ آج تنخواہوں میں اضافہ زیادہ ہو سکتا, کیونکہ آپ کے پاس ایکچوئل فسکل سپیس ہوتی. آپ کا پینشن کا بل صرف وفاق کا نہیں, وفاق اور صوبوں کا 2,500 ارب روپے سے زیادہ ہے. 2,500 ارب روپے, 2.5 ٹریلین روپیز. یہ 4 سال کے اندر ڈبل ہوتا ہے. 2030 سے پہلے یہ 5,000 ارب روپے ہوگا, 2034 تک یہ 10,000 ارب روپے ہوگا. آپ نے بڑی مشکل سے جو ہے وہ نئے امپلائیز کو کنٹریبیوٹری پینشن پہ کر دیا. کیوں؟ کیونکہ میں نے خیبر پختونخوا میں 2022 میں حکومت کی 5ویں سال میں کیا تھا. جب تیمور جھگڑا اکیلے یہ سٹیپ کر سکتا ہے, تو آپ چاروں فائنانس منسٹرز کو ملا کے یہ جو فوج ہے سرکاری امپلائیز کی, ان کی پینشن سیکیور کرنے کے لیے سارے جو ایگزسٹنگ امپلائیز ہیں ان کو نہیں کنٹریبیوٹری پینشن پہ لا سکتے. اچھا جھگڑا صاحب, آخر میں سر یہ بھی بتائیے گا سر کہ یہ جو آپ نے IMF اور مفتاح اسماعیل صاحب کا ذکر کیا, جھگڑا صاحب, اور یہ پیسہ جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ غریب عوام پہ لگتا. جی جھگڑا صاحب, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو IMF کے خط والا معاملہ تھا اس کو وہ مطلب صوبے کی بہتری میں تھا, لیکن اس کو غلط کانٹیکسٹ میں لیا گیا؟ ہاں, کیونکہ میں نے IMF کو خط ہی نہیں لکھا تھا, میں نے مفتاح اسماعیل کو خط لکھا تھا. اب آج وہ خط لکھ لیں, لیکن دیکھیے ابھی تو سچویشن وہاں پہ ہو گئی ہے کہ شاید آج کوئی سٹینڈ لینے کے قابل ہی نہ ہو, رائٹ؟ کیونکہ ہم نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے, ہم نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ اس ملک کا نادر واحد مسئلہ, اگین امپورٹنٹ بات ہے, وفاق کا ڈیفیسٹ ہے. یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ کل کے اکنامک سروے میں یہ لکھا ہے کہ پاکستان میں میٹرنل انفنٹ مورٹیلٹی 47 ہے. 1000 بچے پیدا ہوتے ہیں, 47 بچے اس میں سے مر جاتے ہیں ایٹ برتھ. انڈیا میں 23 ہے, بنگلہ دیش میں 24 ہے, نیپال میں 23 ہے, آئیوری کوسٹ افریقہ کے ملکوں میں پاکستان سے بہتر ہے. وہ سب چھوڑیں, افغانستان میں 43 ہے, پاکستان سے بہتر ہے. یہ پیسے آپ نے لیے, 2.5 کروڑ بچہ پاکستان میں سکول سے باہر ہے, اس کو اندر لانے کے لیے آپ کو 10 لاکھ ٹیچر لانا. جب آپ نے وفاق سے 2,000 ارب روپے, آپ نے صوبوں سے 2,000 ارب روپے کا سرپلس چھوڑا, ابھی آپ نے ان کی NFC کے شیئر کو فریز کر دیا, آگے آپ 28ویں ترمیم لے کے ان سے پیسے وفاق کے حال میں لے دیں گے. مجھے یہ بتا دیں, واٹس دی آنسر کہ پاکستان کے بچوں کی تعلیم کو کیسے بہتر کیا جائے گا, یہ 10 لاکھ ٹیچرز کیسے آئیں گے؟ واٹس دی آنسر کہ پاکستان کی ہیلتھ کی GDP کی سپینڈنگ ڈبل ہوگی, جس کے بعد بھی وہ انڈیا سے کم ہوگی. ان چیزوں پہ مجھے اورنگزیب صاحب, شہباز شریف صاحب جواب بتا دیں. اور میں نے شہباز شریف کے ساتھ ایز اے کنسلٹنٹ 6 سال کام کیا ہے, یہ کوئی مجھے نہ بتائے کہ یہ شہباز شریف کو پتہ نہیں ہے.
کیونکہ اس وقت بھی ایز چیف منسٹر وہ یہ لیکچر دیتے تھے کہ کتنا ضروری ہے کہ یہ سارا کچھ صوبے لیڈ کریں اور اس سے زیادہ کام جو ہے وہ اس سے زیادہ کام وہ کریں جس کے لیے زیادہ پیسہ چاہیے. اصل میں پاکستان تو پاکستان کے عوام ہے نا جی ان کی ایجوکیشن جی ہے. بہت شکریہ جھگڑا صاحب, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, جھگڑا صاحب کی گفتگو سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد فاروق سلیم صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, جو بجٹ کے حوالے سے ہم ڈسکشن کر رہے تھے اور تیمور سلیم جھگڑا صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے گفتگو کریں گے. فاروق سلیم صاحب, بہت شکریہ آپ کا سر وقت نکالنے کے لیے. سب سے پہلے تو بجٹ کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ کئی روز سے 2 مرتبہ تاریخ تبدیل ہوئی, اتحادیوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں اور آج جو بجٹ کے حوالے سے اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں, آپ بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کچھ, یا جو پہلے بیچ میں ملاقاتیں تھیں تو آپ کے اوور آل اگر ہم بات کریں تو جو پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم کے مطالبات بھی تھے تو آپ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کچھ زیادہ ریلیف ہوگا عوام کے لیے؟ دیکھیے 2010 اور 2025 کے درمیان میں جو 16 بجٹ آئے ہیں وہ 2010 کا سال میں اس لیے سامنے لاتا ہوں کہ 2010 میں نیشنل اسمبلی نے 18ویں ترمیم پاس کر دی تھی. یہ تقریباً میرے خیال 16 بجٹ بنتے ہیں بٹوین 2010 اینڈ 2025. یہ تقریباً ایک ہی جیسے ہیں. اس میں جو وفاقی حکومت ہے اس کے پاس صوبوں کو دینے کے بعد اور سود کی اماؤنٹ مختص کرنے کے بعد کوئی پیسہ ٹکا بچتا نہیں. تو اب یہ 16 بجٹ جو آ رہے ہیں اس میں قطعاً آپ سوچئے کہ کوئی میجر ریلیف کا کبھی اعلان نہیں کیا گیا اور نہ ہی کوئی بہت بڑا اضافی بوجھ ان بجٹ کے نتیجے میں سامنے آیا. تو میری توقع یہ تھی کہ یہ جو 2026-27 کا جو بجٹ آئے گا اس میں شاید میڈیا کے حوالے سے تو ڈرامہ ہے, چاہے وہ پاکستانی میڈیا ہو, دنیا بھر کا میڈیا ہو, ان کو ڈرامہ چاہیے ہوتا ہے, ان کو خبر چاہیے ہوتی ہے. لیکن عام آدمی کے لیے اس بجٹ میں نہ تو کوئی کسی قسم کی ریلیف ہوگی اور نہ ہی کوئی اضافی بوجھ ڈالا جائے گا. یہ میرا نظریہ تھا بجٹ سے پہلے, اور ابھی جو میں نے اعداد و شمار دیکھے ہیں اس میں مجھے کوئی میجر ریلیف کہیں نظر نہیں آئی اور مجھے کوئی بہت بڑا نیا بوجھ عوام کے اوپر ڈلتا بھی میں نے دیکھا نہیں. سر, ڈرامے کے بجائے اگر ہم خبر کہیں تو میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر رہے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ سر, آپ کے علم میں ہوگا کہ جو صوبوں سے رقم مانگی گئی تھی, یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک غیر اعلانیہ جو این ایف سی کے اوپر کٹ کی بات کی جا رہی تھی جس پر پیپلز پارٹی کے بھی تحفظات سامنے آ رہے تھے, تو یہ چلیں ڈائریکٹلی تو کٹ نہیں ہے لیکن انڈائریکٹلی این ایف سی کے اوپر ضرور کٹ ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے اس کے 2 اینگل ہیں, ایک سیاسی ہے اور ایک معاشی ہے. جیسے میں نے کہا کہ 17,000 ارب روپے کا جو اس سال کا بجٹ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, تو وہ وزیر خزانہ صاحب نیشنل اسمبلی کی فلور پہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ اس سال وفاقی حکومت کی آمدن 17,000 ارب کی ہو, اور اس کے کوئی 30-35 سیکنڈ کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں سے تقریباً 8,000 جو ہے وہ سود کے لیے مختص کر دی جائے گی اور باقی ماندہ تقریباً جو ہے وہ صوبوں کو دے دی جائے گی. تو حساب کتاب کی بنیاد کے اوپر یہ معاشی ڈھانچہ جو ہے جس میں وفاقی حکومت کے پاس کوئی پیسہ ٹکا نہیں بچتا اور ابھی اس کے بعد کچھ 100 کے قریب ان کے اضافی جو اخراجات ہیں وہ باقی ہیں, وہ سب ادھار لے کے کرنا پڑتے ہیں. تو یہ معاملہ تو آگے نہیں بڑھ سکتا. تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمپرومائز تو ہونا تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این شاید بیٹھے ہیں اور انہوں نے کہا کہ وہ پنڈی والوں کا جو معاملہ ہے وہ ناراض ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ وفاق کو مزید وسائل دیے جائیں. تو وہاں پہ ایک کہیں سیاسی کمپرومائز ہوا اور 2 صوبے جو بڑے صوبے ہیں سندھ اور پنجاب, انہوں نے اپنے ترقیاتی بجٹ کاٹ کے کچھ اماؤنٹس جو ہیں وہ وفاق کو دینے کا اعلان کیا ہے. اب آپ سوچئے کہ جو پرابلم ہے وہ پرماننٹ ہے اور جو اس کا حل نکالا جا رہا ہے وہ ٹیمپریری ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب اگلے سال بجٹ آئے گا پھر دوبارہ سے یہی والی جو باتیں ہیں وہ شروع ہوں گی. دوبارہ سے پھر جو اتحادی ہیں اور دوسری سیاسی جماعتیں ہیں وہ بارگیننگ شروع کریں گی, کسی سٹیج پہ وہ بلیک میل بن جائے گا.
تو یہ ایک غیر یقینی کی فضا جو ہے یہ کنٹینیو کرے گی. ایک پرابلم پرماننٹ ہے, اس کی نشاندہی کی جا چکی ہے, تو خدایا اس کا کوئی پرماننٹ حل بھی نکال لیں. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج بھی اگر آپ نے دیکھا ہو جو حکومت نے اعداد و شمار رکھے, جو اشتہارات ہیں, جن ادوار سے جن سالوں سے کمپیریزن کیا گیا ہے, اس میں اگر ہم ماضی قریب میں جائیں تو اس وقت بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے. پھر جو کل اقتصادی سروے پیش ہوا ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھ لیں جو غربت کی شرح ہے وہ تقریباً 28.9% تک پہنچی ہے. پھر بے روزگاری کے حوالے سے اعداد و شمار آپ کے سامنے. تو ہم بجٹ کے دوران ہمیشہ آنے والے سال کی تو بات کرتے ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پھر موازنہ بھی کرنا چاہیے کہ گزشتہ سال کیسا رہا, کیا کامیابیاں رہیں؟ جی, اس حوالے سے ایک ملی جلی سی پکچر ہے. دیکھیے, جو بہت بڑی اچھا اچیومنٹ میں سمجھتا ہوں وہ بجٹری خسارے کے حوالے سے ہے. یہ آپ یاد کیجئے سن 2019-20 میں جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ 9.1% پہ پہنچ گیا, 9.1. ٹھیک اب ہے. یہ 4% سے نیچے آ گیا ہے پچھلے کوئی 3-4 سالوں کے اندر. اب بجٹ کا جو خسارہ ہے ٹھیک ہے. یہ اکنامکس میں کہا جاتا ہے کہ 100 معاشی بیماریوں کی جڑ ہے بجٹ کا خسارہ. اور اگر وہ اتنی تیزی سے نیچے آیا ہے کہ 9.1% تھا 2019-20 میں, اور اب یہ 4% سے نیچے ہے, کوئی 3.9 کہا جا رہا ہے, اگلے سال کا ٹارگیٹ اس سے بھی کم بتایا جا رہا ہے. تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے. اور اس کا جو اثر آتا ہے, دیکھیے جب حکومت کا بجٹ کا خسارہ بہت ہائی ہوتا ہے تو حکومت نکلتی ہے, نوٹ چھاپتی ہے, اور نوٹ چھاپنے کے نتیجے میں آپ کی اور میری زندگی میں جو ہے وہ انفلیشن آتی ہے, چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. جی پھر اس خسارے کو پور کرنے کے لیے حکومت جو ہے وہ ادھار لیتی ہے. ادھار لیتی ہے تو پھر وہ جو بزنسز ہیں ان کے لیے ادھار کی اماؤنٹ کوئی روپیہ جو ہے وہ بچتا نہیں ہے. تو اگر یہ خسارہ اتنی تیزی سے نیچے آیا ہے, اس کے دو اثرات جو عام آدمی کے حوالے سے ہوں گے, ایک تو مہنگائی کے اوپر وہ پریشر نہیں ہوگا جو ہائی بجٹ خسارہ کریٹ کرتا ہے, اور دوسرا کچھ اضافی رقوم جو ہیں وہ بینکنگ سیکٹر کے پاس بچ جائیں گی بزنسز کو ادھار دینے کے لیے. اور پھر بزنسز اگر ادھار صحیح. لے پاتے ہیں تو پھر بزنسز ایکسپینڈ کرتے ہیں, پھر وہ بے روزگاری کے جو مواقع ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. تو یہ بجٹ کا خسارہ جو ہے اس کو کم کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے حکومت. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے اچھا لیکن جی جی جو جی فروخت ٹارگیٹس ہیں, جیسے جی ڈی پی کا ٹارگیٹ ہے وہ شاید 4.2 پہ رکھا گیا تھا, 3.7 پہ آیا ہے. وہ اٹس اوکے, نہ برا ہے نہ اچھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا معیشت کا پہیہ چل ضرور رہا ہے, 3.7% سے گروتھ آئی, لیکن اتنی سپیڈ سے نہیں چل رہا کہ جس کی غربت کا جو آپ کہہ رہے تھے کہ تقریباً 30% پہ پہنچ رہی ہے, وہ شرح غربت کو نیچے ہاں نہیں لا پائے. 3.7 جو ہے از ناٹ سفیشینٹ, یہ کافی نہیں ہے کہ وہ شرح غربت سے پاکستانیوں کو نکال سکے, اور وہ کافی نہیں ہے ٹھیک ہے. کہ جو بے روزگاری کی شرح ہے اس کو نیچے لا سکے. صحیح. لیکن فاروق صاحب, ایک بیچ میں آپ نے سنا ہوگا کہ کمپنیز پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہیں, پھر بڑی تعداد جو یوتھ کی ہے اس حوالے سے بھی خبریں آئیں کہ وہ پاکستان چھوڑ کے بیرون ملک جا رہی ہیں. آپ کو جتنی چیزوں کا آپ نے ذکر کیا, اوورآل اگر سر ہم بات کریں تو کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جس حوالے سے آپ کو سب سے زیادہ خدشات ہیں, یا خاص طور پر یوتھ کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تاثر درست ہے کہ واقعی کمپنیز بھی جا رہی ہیں اور یوتھ بھی پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جی, دونوں میں آپ سمجھیے کہ آدھا سچ ہے آدھا سچ نہیں ہے. ایک سکہ ہے, آپ سمجھ اچھا لیجیے اس کے دو رخ ہیں, دونوں رخ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھیے بہت ساری جی کمپنیز نے جو اس علاقے کی جب کمپنیز فورن کمپنیز کسی ملک سے جاتی ہیں ان کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک کنٹری اسپیسیفک ہے کہ ان کو اس خاص ملک سے کوئی تکلیف ہے اور وہ جانا چاہتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ اس ریجن میں جو ہے وہ اپنا بزنس ختم کر رہی ہیں اور وہ کسی اور ریجن میں فوکس کرنا چاہ رہی ہیں. تو 2 یا 3 صحیح. بڑی وجوہات ہوتی ہیں. جتنی کمپنیز گئی ہیں ان میں سے کچھ تو یہ جان کے گئی ہیں کہ ان کو پاکستان کے ٹیکسیشن ریٹ کی تکلیف ہے, ان کو اور کوئی کنٹری اسپیسیفک جو باتیں ہیں وہ پسند نہیں ہیں.
کچھ کمپنیاں اس لیے گئی ہیں کہ انہوں نے اس پورے ریجن میں سوچا کہ انہوں نے ڈس انویسٹمنٹ کرنی ہے، اور وہ نہ صرف پاکستان سے بلکہ بنگلہ دیش اور اس خطے میں جو باقی ممالک ہیں وہاں سے بھی وہ روانہ ہو گئی ہیں. تو یہ ملی جلی سی پکچر ہے. جو یوتھ کا پاکستان سے جانا میرے نزدیک وہ منفی نہیں. میرے نزدیک یہ ہے کہ ہمیں ایک پورا ایکو سسٹم بنانا چاہیے کہ ہمارا جو ہیومن کیپٹل ہے اس کو ایکسپورٹ کیسے کیا جائے. دیکھیے ہم ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کرتے ہیں، ہم اب منرلس کی ایکسپورٹ سوچ رہے ہیں. اسی طرح اگر ہم اپنے ہیومن کیپٹل کی ایکسپورٹ بھی ایک سائنٹیفک طریقے سے کریں تو آپ اندازہ کریں کہ 24 کروڑ پاکستانی جو ہیں ہم مل کے کوئی 32-33 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کر پاتے ہیں، اور صرف 1 کروڑ پاکستانی جو ملک سے باہر ہیں وہ 40 ارب ڈالر واپس بھیج دیتے ہیں. پچھلے مہینے آپ نے دیکھا کہ جو 4.3 ارب ڈالر کی اس مہینے کی مئی کی مہینے کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ اس نے سارے تاریخی ریکارڈ توڑے ہیں. حالانکہ یہاں پہ ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ ہے، سعودی عرب اور یو اے ای اس میں انوالوڈ ہیں تو وہ گر جائیں گے. اس کے باوجود انہوں نے تاریخی ریکارڈ توڑے ہیں. اب آپ سوچئے کہ بھارت سے بھی بہت یوز جاتے ہیں، ان کی جو ریمیٹنسز ہیں اور یقین کیجیے کوئی 120 ارب ڈالر کی بنتی ہیں. تو یہ نتیجہ نکال لینا کہ یوتھ جا رہا ہے اور یہ شاید پاکستان کے لیے کوئی منفی اشاریہ ہے، میں اس سے اگری نہیں کرتا. نہیں کرتے. چلیں فاروق سلیم صاحب بہت شکریہ آپ کا سر، آپ نے وقت. ناظرین فاروق سلیم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین جیسے شروع میں بھی ہم نے بجٹ کے حوالے سے ذکر کیا، اور ہمیشہ جب بھی بجٹ پیش ہوتا ہے تو مختلف جو سیکٹرز ہیں اس حوالے سے کئی مطالبات اور تجاویز بھی سامنے آتی ہیں. جیسے صحت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اور تعلیم کے حوالے سے بھی کئی تجاویز اور مطالبات سامنے آتے ہیں. اس مرتبہ بھی وزیر اعظم صاحب کو خطوط بھی لکھے گئے اور یونیورسٹیز کے حوالے سے بھی جو اپنے تحفظات ہیں ان کا اظہار بھی کیا گیا. پارلیمنٹیرین سے ملاقاتیں بھی ہوئیں. پروفیسر ڈاکٹر اختیار گمرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. سر جو آپ نے وزیر اعظم صاحب کو خط لکھا تھا جب یہ تجاویز یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی تھیں، آپ کے مطالبات کیا تھے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوں، نہیں تو پھر یونیورسٹیز جو ہیں وہ سفر کر سکتی ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس اہم موضوع پہ مجھے موقع دیا ہے. ہم نے وزیر اعظم صاحب اور اسمبلی ممبران، سینیٹروں، پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈران ہیں، اس کے علاوہ وزرائے اعلیٰ کو سب کو ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے ایک خط لکھا کہ ملک کی تمام یونیورسٹی، خاص کر جو جنرل یونیورسٹیز ہیں، بڑی پرانی یونیورسٹی، وہ بہت ہی زیادہ مالی مشکلات کا شکار ہیں. کافی یونیورسٹیز میں مہینوں تک وہ پینشن اور تنخواہیں نہیں دے پاتی. ٹھیک ہے. تو جب وہ تنخواہیں وہ نہیں دے پاتی تو اس وجہ سے نہ تو تعلیم میں بہتری آ رہی ہے اور نہ ہی ریسرچ وغیرہ ہو رہی ہے. تو ہم نے اس کو کہا کہ اس یونیورسٹی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ 2017-18 سے ہائر ایجوکیشن کی بجٹ جو ہے نا 65 بلین تک ٹکی ہوئی ہے. اچھا. 26 میں 66 بلین تھی. تو یہ اتنا عرصہ ہو گیا. تو ان ریئل سینس میں 26 میں تو جیسے وہ 66 بلین جو ہے 32 بلین کے برابر ہو گئے، اتنی مہنگائی ہو گئی. تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ اس جو بجٹ ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بھی خط لکھا کہ ہمیں 138 بلین دیے جائیں ہائر ایجوکیشن کے لیے، لیکن پھر ریوائز کر کے 100 بلین کا ان لوگوں نے لکھا ہوا ہے. اگر یہ یونیورسٹیز کو یہ بجٹ نہیں دیتے تو یونیورسٹیز میں یہ احتجاج، ہنگامے، تنخواہیں نہیں ہوں گی، کیمیکلز نہیں لے پائیں گی، کمپیوٹرز نہیں ہوں گے، نئے پروگرامز جو ہیں یونیورسٹیز میں، کیونکہ دنیا تیزی سے ترقی کر رہی ہے. تو مطلب ایچ ای سی نے بھی آپ کے مطالبات کو سپورٹ کیا؟ جی ایچ ای سی خود جو ہے نا اس پہ اس نے بھی خط لکھا ہے کہ اس سے یونیورسٹیز کی جو ہے نا مالی حالت بہتر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو اوور آل پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جو وزرائے اعلیٰ کا جیسے آپ نے ذکر کیا یا پارٹی رہنماؤں کا، تو آپ کو کہیں سے کوئی جواب ملا؟ ان ریسپانس تو نہیں ملا، کیونکہ ہم مختلف ایم این ایز اور سینیٹروں سے مل رہے ہیں خود بھی. وہ کہہ رہے ہیں، خاص کر پیپلز پارٹی کے لوگ. تو سندھ نے ہمیں پتہ چلا ہے کہ سندھ اس مرتبہ بھی، کیونکہ مسلسل 5-6 برسوں سے سندھ ہائر ایجوکیشن میں زیادہ پیسے رکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. سب سے کم رکھ رہا ہے کے پی کے. اچھا. کے پی کے میں حالانکہ وہاں کے جو ہے نا حکومت کا دعویٰ ہے کہ نوجوانوں کی اور یہ تعلیم کی ان کی سارا وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن سب سے کم اور سب سے زیادہ مشکلات کا شکار بھی کے پی کے کی یونیورسٹیز ہیں. اچھا. ابھی بھی پشاور یونیورسٹی میں 2 مہینے سے تنخواہ نہیں گئی.
पेंशन नहीं गई। तो इस वजह से वो सुन रहे हैं कि पंजाब में भी थोड़े बहुत इजाफा कर रहा है। ये कल हमारी मुलाकात हुई डिफरेंट लोगों से, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ को 100 बिलियन से ज़्यादा पैसे जो है ना वो बजट में रखे। सुन रहे हैं कि शायद 74 के अराउंड अच्छा ये बिलियन दे रहे हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। इससे यूनिवर्सिटीज़ के हालात बेहतर नहीं होंगे। नहीं, लेकिन अगर ये इजाफे के हवाले से या जो आपकी तजावीज़ हैं, अभी तो ज़ाहिर है बजट पेश हुआ है, उसके बाद तजावीज़ आनी है मुख्तलिफ जमातों की जानिब से, अगर उस पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर आपको यूनिवर्सिटीज़ को अल्टीमेटली किस तरफ जाना होगा? मैंने पहले भी कहा कि मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ कि अगर यूनिवर्सिटीज़ में पैसे अगर गवर्नमेंट बजट नहीं बढ़ाती तो सबसे बड़ा मसला होता है तनख्वाहों का। ठीक है, डेवलपमेंट को तो छोड़ दें आप, उधर जो केमिकल्स हैं, कंप्यूटर, उनको तो छोड़ दें। तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, कौन मुफ्त में इस महंगाई के दौर में कौन 2-2, 3-3 महीने पढ़ा पाएगा? तो अल्टीमेटली एहतजाज की तरफ जाएंगे। ठीक है, 64,000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा हैं सारे मुल्क में। ठीक है, इसी तरह अफसरान हैं, एम्प्लॉइज़ हैं। तो इससे जब एहतजाज होगा तो इससे अल्टीमेटली तालीम का ही नुकसान होगा, जिससे मुल्क का नुकसान होगा। नहीं, लेकिन एक तो मुजाहरे होते हैं और वो मुजाहरे होते हैं कि फ़ीस में इजाफा किया गया है। तो आप समझते हैं कि अगर ये बजट में आपका बजट नहीं बढ़ता तो फिर यूनिवर्सिटीज़ को फ़ीस जो है उसमें भी इजाफा करना पड़ेगा? हाँ, अगर यूनिवर्सिटीज़ को पैसे नहीं मिलते तो सबसे बड़ा जो इशू होगा, यूनिवर्सिटीज़ ने अपना खर्चा तो पूरा करना होता है, ठीक है, तो वो उसको क्या करते हैं कि फ़ीस में इजाफा करेंगे। ठीक है, और जो पाकिस्तान की जनरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें गरीब लोगों के लोअर मिडिल क्लास के लोग पढ़ते हैं, लोअर फीस होती है। अगर उसमें 5% 10,000 का भी अगर इजाफा होता है पर सेमेस्टर फीस में, तो आप अंदाज़ा कर लें कि किस तरह वो अफोर्ड कर पाएंगे, और वो फिर तालीम बीच में छोड़ के वापस चले जाएंगे। तो इससे मुल्क की क्या खिदमत होगी? तो आप समझते हैं कि ये मुजाहरे सिर्फ फिर असातिज़ा की तरफ से नहीं, तुलबा की तरफ से भी होंगे? ये मैं तो समझता हूँ अवाम की तरफ से होने चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तालीम जो भी लोग आते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वो इस उम्मीद से आते हैं कि यहाँ से पढ़ के हम अपना फ्यूचर बेहतर बनाएंगे। जो गुर्बत में वो गुजार रहे हैं ज़िंदगी, उसको बेहतर बनाने का एक होप होता है जी। जब उनसे ये होप भी छीन लेंगे तो फिर कहाँ से वो जो है ना, फिर ये लोग पढ़ना छोड़ देंगे और मुल्क की तरक्की नहीं होगी। लेकिन फिर बतौर सदर आपकी हिकमत अमली क्या होगी कि अब बजट पेश हुआ, उसके बाद भी ये जो मुलाकातों का सिलसिला है पार्लियामेंटेरियंस के साथ, आप समझते हैं कि ये जारी रखेंगे? जी, अभी भी हमारी कोशिश है कि सेनेट के चेयरमैन से मुलाकात कर लें, कोशिश में हैं, और मुसलसल हम राब्ते में मुख्तलिफ सेनेटरों से और कौमी असम्बली के मेंबरों से, और उन लोगों ने यकीन दिलाया है कि हम कोशिश करेंगे कि इसको बढ़ाने की पूरी कोशिश करें ताकि यूनिवर्सिटीज़ के जो मसाइल हैं वो हल हो सकें। अच्छा, लेकिन HEC जो है, आप समझते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से तो वो आपके मुतालबात को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ख़ुद HEC भी तो बाज़ नुकात पर मुश्किलात का शिकार है ना? हमारी कल HEC चेयरमैन से मुलाकात हुई जी। वैसे तो ये ज़िम्मेवारी हायर एजुकेशन कमीशन की है कि वो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ंडिंग अरेंज करें। हमारी ये जिम्मेवारी नहीं है असातिज़ा की। हम तो अपनी तनख्वाह और यूनिवर्सिटीज़ की जो डेवलपमेंट है वो गवर्नमेंट ने और HEC ने जो इसके लिए है तो उसने पूरी करनी है। लेकिन हम HEC की डिमांड क्योंकि वो जो मोस्टली ऑफिशियल्स होते हैं वो गवर्नमेंट के आगे मजबूर हो जाते हैं, फिर हम क्योंकि भुगतते हम ही हैं यूनिवर्सिटीज़ वाले, हमें तो जॉब मिल गई तो हम तनख्वाह नहीं मिलेगी तो हमें ही ने आगे आना पड़ेगा। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं, HEC खुद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में है, तो हम मुतालबा दोबारा आपके तवज्जुह से कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको एटलीस्ट 100 बिलियन यूनिवर्सिटीज़ की रिकरिंग ग्रांट, अच्छा रिकरिंग जो तनख्वाहें और पेंशन और ये डे टू डे एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसको बढ़ाया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया सदर साहब, आपने वक्त गुफ्तगू सुनी, और यही मुतालबात जो हैं वो इस वक्त सामने आ रहे हैं। और साथ ही आज आपने देखा कि जब बजट पेश किया जा रहा था तो उस वक्त भी रेड जोन में ख़ास तौर पर जो मुलाजमीन हैं सरकारी, उनका एहतजाज भी हुआ, लाठी चार्ज भी हुई और उनको रोकने की कोशिश की गई। तो ये हमेशा बजट के वक्त ये मुतालबात सामने आते भी हैं। अब बजट के पेश करने के बाद जो अपोजिशन जमातें हैं या इत्तेहादी जमातें हैं, अभी उनकी तजावीज़ भी आनी है। ये सारा मामला जो सेनेट की फ़ाइनेंस कमेटी है या NA की फ़ाइनेंस कमेटी है उसमें भी जाना है। उसके बाद अल्टीमेटली देखेंगे कि क्या इस पर डेवलपमेंट सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।